अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अगर मेरे पीछे किसी किस्म का शोर हो पंखे वगैरह का तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों का ये है कि बाजी जब रिकॉर्डिंग आती है ज़ूम पर तो पीछे से शोर होता है और यूट्यूब पे हमें समझ नहीं आती। चलें शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शिअता। या मुअल्लिमु आदम अल्लिमना व या मुफ़हिमु सुलैमान फ़हिमना। अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बि यस्सिर ली जलीसन सालिहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन सूइल फ़ितन। अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा बाब है बाबुल मक़तूअ वल मौसूल, किताब अल मुक़द्दमतुल जज़रिया का हम मुतालिया कर रहे हैं और इसमें मक़तू और मौसूल के सिलसिले में हमारा सबक नंबर 3 है। इसमें हम इंशाअल्लाह 6 से 7 शेर हल करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि नोट्स अच्छे बनाएं, ठीक है? बच्चों को चाहिए कि नोट्स जो हैं वो उस्ताद के साथ ही साथ बना लें, बाद में बस रिवाइज़ किया करें बैठ के, बाद में नीट करने लगेंगे तो बड़ा ही वक्त लग जाता है। शुरू करते हैं। अगर कहीं मैं तेज़ पढ़ाऊँ ना तो आपने कहना बाजी ज़रा आहिस्ता पढ़ा दें, हम लिख सकें। चलें, पहला शेर तो मैंने पढ़ा दिया था, वारिफ़ लि मक़तूअ व मौसूल व ता फ़ी मुसहफ़िल इमामी फ़ीमा क़द अता। आज दूसरा शेर है, कहते हैं फ़क़ता बिअश्रि कलिमातिन अल्लाह मा मल्जअ व ला इलाहा इल्ला। अच्छा, यहाँ पे कुछ हराफ जो है ना ऊपर नीचे होंगे, बट मैंने जैसे ज़ुबानी याद किए ना, मैं वैसे ही शेर पढ़ना मेरे लिए आसान होगा तो मैं वैसे ही पढ़ूँगी। कहते हैं फ़क़ता, बस आप कता करके लिखें, ठीक है? रस्म में दो चीज़ें होती हैं, या तो मकतूर रस्म होती है चीज़ या मौसूल रस्म होती है, ठीक है? तो जब कह दिया फ़क़ता तो आप काट के लिखें, मुराद क्या है? आप मकतूर रस्म लिखें। किन को? बिअश्रि कलिमातिन, 10 कलिमात को। फ़क़ता, बस आप मकतूर रस्म लिखें, बिअश्रि कलिमातिन, साथ 10 कलिमात के। 10 कलिमात ऐसे हैं कि उनको आप काट के लिखें। अल्लाह, बिअश्रि कलिमातिन अल्लाह, अल्लाह के साथ आने वाले 10 कलिमात को आप काट के लिखें। अब आपके पास एक लफ्ज़ है अल्लाह, ठीक है? ये अल्लाह। अब इसके दो रस्म हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जो ऊपर वाला रस्म है ये है कता वाला और जो नीचे वाला है वो है वसल वाला। तो अब कह रहे फ़क़ता, आप काट के लिखें, यानी कि इस वाले रस्म के साथ आपने लिखना है, इस वाले रस्म के साथ नहीं लिखना। 10 कलिमात को, जो 10 कलिमात हैं उनको इस रस्म के साथ है और बाकी फिर इस रस्म के साथ है, ठीक है? अब चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे। फ़क़ता, बस आप काट के लिखें, बिअश्रि कलिमातिन अल्लाह, अल्लाह जो 10 कलिमात के साथ आ रहा है, कहाँ कहाँ पर? नंबर 1, मा मल्जअ, मा मल्जअ, जब अल्लाह मल्जअ के साथ हो। अल्लाह मल्जअ मिनल्लाहि, सूरह तौबा में है, ठीक है? सूरह तौबा, अल्लाह मल्जअ मिनल्लाहि। अब जो मल्जअ के साथ अल्लाह है उसको अल्लाह ऐसे काट के लिखा जाएगा। उसका ये रस्म ठीक है और ये वाला रस्म गलत है, ठीक है? ये रस्म ये सही नहीं है, ऊपर वाला रस्म ठीक है। तो अल्लाह को 10 जगह काट के लिखना है। पहला मौका कौन सा हो गया? सूरह तौबा में अल्लाह मल्जअ मिनल्लाह। उसके बाद कहते हैं व अल्लाह, व अल्लाह नहीं थे, व ला इलाहा इल्ला, और अल्लाह को काट के लिखें जब अल्लाह ला इलाहा इल्ला के साथ हो। ये सूरह हूद में है, अल्लाह इलाहा इल्लाहु। ये ये तौबा का कलिमा था और ये हूद का कलिमा है। तो हमने अल्लाह को 10 जगह पूरा करना है, 2 मौके हो गए हैं। क्या आपको समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है?
آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ تو اب ہم اللہ کو پورا کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کلمہ دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ پہلا دیکھیں، اس کو پتہ کیسے لکھتے ہوتے ہیں، میں بچوں سے کہتی ہوں آپ ایسا کریں، جو کلمہ ہے نا اس کے نیچے لائن لگا لیں۔ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ملجا، یہ اللہ کا پہلا مقام ہے، اللہ ملجا لا الہ الا، یہ اللہ کا دوسرا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ جو کلمہ ہے اس کو یوں اسٹریٹ لائن لگائیں اس کے نیچے، اور جو جہاں جہاں جس کلمہ کے ساتھ اللہ کو کاٹ کے لکھنا ہے ان کے ساتھ نمبرنگ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ اللہ جو ملجا کے ساتھ ہے، اللہ ملجا من اللہ سورہ توبہ میں، اور وہ اللہ جو لا الہ الا کے ساتھ ہے سورہ ہود میں، اللہ الہ الا ہو، اور پھر وہ اللہ جو تعبدو کے ساتھ ہے، وہ اللہ جو تعبدو کے ساتھ ہے، یہ سورہ یاسین میں ہے، وَتَعْبُدُوا یاسین، وَتَعْبُدُوا یاسین، اور وہ اللہ تعبدو جو سورہ یاسین میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ تعبدوا الشیطان، یہ تیسرا موقع ہو گیا سورہ یاسین، وَلَا تَعْبُدُوا اللہ تعبدوا الشیطان۔ اس کے بعد ہے ثانی ہودا، ثانی ہودا، یہ چوتھا کلمہ ہے، وہ اللہ جو سورہ ہود میں دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے والے کو نہیں کاٹنا، دوسرے سورہ ہود میں جو دوسرے نمبر پہ اللہ ہے اس کو بھی کاٹ کے لکھیں، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم، یہ چوتھا مقام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پانچواں مقام کہتے ہیں لا یشرکنا کے ساتھ جو اللہ آ رہا ہے نا اس کو بھی کاٹ کے لکھو، وہ سورہ ممتحنہ میں ہے، اللہ یشرکن باللہ، اللہ یشرکن باللہ، پھر کہتے ہیں تشرک، جو تشرک کے ساتھ اللہ ہے اس کو بھی کاٹ کے لکھیں، یہ چھٹا مقام ہے، یہ ہے سورہ حج میں، اللہ تشرک بی شیئا، اللہ تشرک بی شیئا، پھر کہتے ہیں اس اللہ کو بھی کاٹ کے لکھیں جو یدخلن کے ساتھ ہے، یہ ساتواں مقام ہو گیا۔ یہ اللہ یدخلن والا ہے، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، سورہ قلم میں، سورہ قلم میں اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں تعلو علی، اس اللہ کو بھی لکھیں کاٹ کے جو اللہ تعلو ہے، جو تعلو کے ساتھ ہے، اللہ تعلو علی اللہ، سورہ دخان میں ہے یہ۔ تو یہ 8 مقامات ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 10 پورے کرنے نا، فَقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ اللہ، تو ابھی ہمارے 8 ہوئے۔ پھر کہتے ہیں اللہ یقولو، اور اللہ یقولو کو بھی کاٹ کے لکھو، اللہ یقولو، اللہ یقولو علی اللہ الا الحق، سورہ اعراف میں ہے یہ۔ ابھی اس کو پورے کریں پھر اس کے بعد میں ریپیٹ کر دوں گی، اللہ یقولو علی اللہ الا الحق، سورۃ الاعراف۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں لا اقولا، لا اقولا، یہ 10واں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لا اقولا ہے سورۃ الاعراف میں ہی، اللہ اقولا علی اللہ الا الحق۔ تو یہ 10 موقع ہیں جن میں لفظ اللہ کو کاٹ کے لکھیں گے، اور اس کے علاوہ اگر اللہ کہیں بھی آتا ہے، اس کے علاوہ جہاں بھی آئے اس کو جوڑ کے موصول لکھیں گے۔ چلیں اب میں ایسا کرتی ہوں، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو پورا کر لیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پیچھے چلتے ہیں ذرا، کہتے ہیں ما ملجا، جب اللہ ملجا کے ساتھ آئے، اللہ ملجا من اللہ، سورہ توبہ میں ہے، لا الہ الا
سورہ ہود میں اللہ الہ الا ہوا، پھر تیسرا ہے تعبدو یاسین، اللہ تعبد الشیطان سورہ یاسین میں، ثانی ہودا، پھر سورہ ہود میں دوسرا جو اللہ آیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف، یہ والا۔ پھر اس سے اگلا کلمہ ہے لا یشرکنا، تو یہ نمبر 5 ہے، اللہ یشرکنا باللہ سورہ ممتحنہ میں۔ چھٹا ہے اللہ تشرک بی شیئا سورہ حج میں۔ ساتواں ہے سورہ قلم میں اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین۔ پھر سورہ دخان میں اللہ تعالی علی اللہ۔ پھر ہے سورہ اعراف میں اللہ یقول علی اللہ الا الحق۔ پھر 10واں ہے سورہ اعراف میں ہی اللہ اقول علی اللہ الا الحق۔ تو یہ 10 مقامات ہیں جہاں پر اللہ کو مقطوع الرسم لکھا جائے گا، لا لا۔ سوال ہے کہ کیا تعبدو یاسین شعر ہے نا یہ، وَتَعْبُدُ یاسین ثانی ہُودا لا، تو اس میں تعبدو کا تعلق یاسین اور ثانی ہُودا دونوں سے ہے، بالکل۔ تعبدو یاسین، وہ تعبدو اللہ تعبدو جو سورہ یاسین میں ہے، اور وہ اللہ تعبدو جو سورہ ہود میں دوسرے مقام پر ہے، ٹھیک ہے۔ شاباش، بہت اچھا سوال کیا شبانہ نے، بارک اللہ فیکی۔ کلیئر ہے؟ چلیں آگے چلیں۔ اب ہم نے جو ہے نا پیچھے یہاں پر ایک لائن لگائی تھی اللہ پہ، ٹھیک ہے، اللہ پہ لائن لگائی، پھر آگے 10 نمبر لگا لیے تھے۔ اب ہم اگلا کلمہ جو ہے اس کے نیچے لائن لگائیں گے۔ اگلا کلمہ ہے بچوں اما، ٹھیک ہے، یہ اگلا کلمہ ہے، اس کے نیچے لائن لگا دیں۔ کہتے اما، اما کو بھی لکھو، کیسے لکھو؟ کاٹ کے لکھو کہ جوڑ کے لکھو؟ کاٹ کے لکھو کہ جوڑ کے لکھو؟ شاباش، بتائیں کس سے بات چل رہی ہے؟ فَقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ اللہ، شروع میں کس کی بات شروع ہوئی تھی؟ کاٹنے کی کہ جوڑنے کی؟ شبانہ کہتی ہیں کاٹ کر، نسیم بھی کہتی ہیں کاٹ کر، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، دیکھیے ابھی تک کاٹنے کی بات چل رہی ہے، تو اما کو بھی کاٹ کے لکھیں گے، یعنی کہ مقطوع الرسم لکھیں گے۔ اگر موصول لکھا جائے گا تو ایسے، اور اگر موصول لکھا جائے گا تو ایسے، اور اگر مقطوع لکھا جائے گا تو ایسے۔ اب کہاں کہاں پہ مقطوع لکھنا ہے، کہاں کہاں پر موصول لکھنا ہے؟ کہتے ہیں اما کو مقطوع لکھو کہاں پر؟ بالرعدی، جب اما کلمہ سورۃ الرعد میں ہو، ٹھیک ہے، یہ سورۃ الرعد میں ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یہاں پہ اما کو مقطوع لکھو، اور باقی ہر جگہ اس کو موصول لکھو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر شاید آپ کو یاد ہو، میں نے پچھلے سبقوں میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ امام جزری کا انداز یہ ہے کہ جو کلمات مقطوع ہیں یا موصول ہیں اور تعداد میں کم ہیں، یعنی کہ کچھ کلمے ایسے ہیں جن کو قرآن میں مقطوع بھی لکھا جا سکتا ہے اور موصول بھی، 5 بار مقطوع لکھا گیا، 10 بار موصول لکھا گیا، تو امام جزری اس باب میں اس کا مقطوع والا حصہ بیان کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کلمہ ایسا ہے جس کا موصول لکھنا آسان ہے تو اس کا موصول لکھیں گے، جس کو بیان کرنا آسان ہوگا، جو کم ہوں گے، جس کے کلمات مقطوع کے کم ہوں گے تو مقطوع کے بیان کر دیں گے، موصول کے کم ہوں گے تو موصول کو بیان کر دیں گے، جس کو بیان کرنا آسان ہوگا اس کو بیان کریں گے۔ تو 10 کلمات اللہ کے کاٹ کے لکھنے ہیں اور اما کو کاٹ کے لکھنا ہے جب وہ سورہ رعد میں ہو۔ تو یہاں تک ہماری بات ختم ہوگی۔ کہتے ہیں لیکن والمفتوحہ کے نیچے لائن بھی لگائیں، یہ نیا کلمہ ہے، والمفتوحہ صل، اگر اما جو ہے، اما مکسور ہے، اگر اما مفتوح ہو یعنی کہ اما ہو تو پورے قرآن پاک میں صل، اس کو آپ نے موصول رسم لکھنا ہے، اس کو نہیں کاٹ کے لکھنا،
پورے قرآن پاک میں اما جو ہے وہ موصول الرسم ہی آیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیں پھر آگے چلتے ہیں. اب ہمارے پاس اللہ بھی ہو گیا اور ہمارے پاس جو ہے اما بھی ہو گیا. اب اگلا کلمہ ہے عما. ٹھیک ہے، عما، اور یہ آگے چل رہا ہے، کہتے ہیں وَعَمَّا نُهُقْطَعُ. جو کلمہ عما ہے، یہ کلمہ ہے وہ عما جو نحو کے ساتھ ہے، نحو اس کا مقام ہے. وہ عما کلمہ جو نحو کے ساتھ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اقطعو، اس کو کاٹ کے لکھو. وَعَمَّا نُحُو وَعَمَّا نُحُقْطَعُ، وہ کلمہ جو عما ہے اور وہ عما کلمہ نحو کے ساتھ آ رہا ہے، اقطعو، اس کو مقطوع الرسم لکھو. یہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا. تو عما کو اگر عما نحو کے ساتھ ہو تو اس کو کاٹ کے لکھو اور باقی جگہ اس کو پھر جوڑ کے موصول الرسم لکھو. جیسے دیکھیں باقی جگہ کی مثال دیکھیں، قرآن پاک میں کافی جگہ آتے ہیں عما، جیسے عما یقولون. ٹھیک ہے، بہت زیادہ جگہ دیکھیں، باقی جگہ سارا موصول عما یقولون، عما قلیل، یہ سارے موصول ہیں. جیسے عما یشرکون، یہ بھی موصول ہے. تو صرف عما کلمہ ایک جگہ مقطوع ہے جب نحو کے ساتھ ہے، عما نحقطعو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی عما کلمہ کی؟ بالکل. عما یتساءلون، یہاں بھی موصول ہے. چلیں پھر اگلا کلمہ ہے مما. کہتے ہیں اسی طرح مما کو بھی لکھو. کیا لکھو بتائیں، کس چیز کی بات چل رہی تھی؟ قطعو کو پکڑ کے کاٹ کے لکھو مما کو کہ جوڑ کے لکھو؟ مما کو کیسے لکھنا ہے؟ مما، نہ شبانہ، دیکھیں وصل کیسے، موصول کیسے لکھنا ہے؟ ابھی تو اقطاع کی بات شروع ہوئی ہے. اسی طرح ہی مما کو بھی کاٹ کے لکھو جس طرح عما کو کاٹ کے لکھا تھا. ٹھیک ہے، کہاں پر؟ بِرُومٍ وَالنِّسَاء خُلْفُ الْمُنَافِقِينَ أَمَّنْ أَسَّسَ. کہتے ہیں مما کو بھی کاٹ کے لکھو بِرُومٍ. سورہ روم میں جب مما سورہ روم میں آئے تو اس کو کاٹ کے لکھو. سورہ روم میں کیا آتا ہے؟ مما ملکت ایمانکم، مما ملکت ایمانکم من شرکاء، مما ملکت. یہاں پہ اس کو کاٹ کے لکھیں. اور کہاں پہ کاٹ کے لکھیں مما کو؟ والنساء. اور سورہ نساء میں بھی اس کو کاٹ کے لکھیں. سورہ نساء میں آتے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. دو جگہ ہو گئی. خلف المنافقین، اور جو منافقین سورۃ المنافقون کے اندر مما آیا ہے اس میں خلف ہے. خلف کا مطلب ہے آپ اس کو بے شک مقطوع رسم لکھیں ایسے، یا اس کو موصول رسم لکھیں ایسے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں. تو یہاں تک جو ہے ہمارے پاس مما کلمہ کی بات بھی مکمل ہو گئی. پہلے ہم نے پڑھا اللہ کو کاٹ کے لکھیں 10 جگہ، پھر ہم نے اما کو پڑھا، وہ اما جو سورہ رعد میں ہے اس کو کاٹ کے لکھیں، لیکن اگر اما ہو تو اس کو ہمیشہ موصول رسم لکھیں. پھر ہم نے پڑھا اس عما کو کاٹ کے لکھیں جو نحو کے ساتھ ہے. پھر ہم نے پڑھا اس مما کو کاٹ کے لکھیں جو سورہ روم سورہ نساء میں ہے، اور یہی مما اگر سورہ منافقون میں جو ہے اس میں آپ بے شک مقطوع رسم لکھیں یا موصول رسم لکھیں، دونوں طریقے درست ہیں. سمجھ آ گئی یہاں تک؟
کیا یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور سعدیات انتہائی لیٹ آ رہی ہیں. چلیں یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. پھر اب نیا کلمہ شروع ہو گیا ہے. اب کہتے ہیں امن اسسا. امن جو کلمہ ہے اس کو کاٹ کے لکھیں. امن کلمہ جو ہے اس کو کاٹ کے لکھیں. امن کلمہ کو کاٹ کے لکھیں. کب کاٹ کے لکھیں؟ 4 جگہ پہ کاٹ کے لکھنا ہے امن کلمہ کو. دیکھیں امن کا ایک رسم یہ ہے اور ایک رسم یہ ہے. 4 جگہ پہ یہ رسم ہے اور باقی جگہ پہ یہ ہے. تو اب ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ امن کو کہاں کہاں 4 جگہ پہ کاٹ کے لکھنا ہے. سب سے پہلا مقام ہے اسسا. جب امن اسسا کے ساتھ آئے تو امن جو ہے اس کو آپ کاٹ کے لکھیں. اور یہ امن اسسا بنیانہ ہو، یہ سورہ توبہ میں ہے. امن اسسا بنیانہ علی تقوی، سورہ توبہ میں. پھر ہے فصلت. امن اگر سورہ فصلت میں جو ہے وہ والا امن جو سورہ فصلت میں ہے، امن یأتی آمنی، امن یأتی، سورہ فصلت والا اس کو بھی کاٹ کے لکھیں. اس کے بعد ہے النساء. سورہ نساء والا امن جو ہے اس کو بھی کاٹ کے لکھیں. امن یکون علیہم وکیلا، امن یکون علیہم وکیلا، سورہ نساء میں ہے. وذبح، اور سورہ ذبح میں جو ہے امن اس کو بھی کاٹ کے لکھیں. ذبح سے مراد ہے سورہ فصلت، نہیں فصلت نہیں مراد، کیا نام ہے یاسین کے بعد ہے الصافات. الصافات حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے نا. وذبح، اور سورہ ذبح جو ہے ذبح اس میں بھی آنے والے امن کو کاٹ کے لکھو. سورہ صافات والا وہ کون سا ہے؟ امن خلقنا، امن خلقنا. چلو تو اب ہم نے یہاں تک امن کو پڑھ لیا کہ امن کو 4 جگہ کاٹ کے لکھنا ہے. امن کو سورہ ایک وہ جو اسسا کے ساتھ ہے سورہ توبہ میں، ایک وہ جو سورہ فصلت میں ہے، ایک وہ جو سورہ نساء میں ہے، اور ایک وہ جو سورہ ذبح میں ہے سورہ صافات. پھر ہے حیثما. کلمہ حیثما اس کو بھی آپ کاٹ کر ہی لکھیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سے والا حیثما کاٹنا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ حیثما ایسے نہیں لکھنا آپ نے، یہ اس کا غلط رسم ہے، اور حیثما یہ اس کا درست رسم ہے. اور آپ نے حیثما کو کاٹ کے لکھنا ہے. تو یہ قید نہیں لگائی کس صورت میں کس لفظ کے ساتھ کاٹنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیثما یہ کلمہ جہاں بھی آئے اس کو آپ نے مقطوع رسم ہی لکھنا ہے. اور یہ قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے. ایک بار دونوں بار سورہ بقرہ میں ہی ہے. ایک بار رکوع نمبر 17 میں ہے اور ایک بار رکوع نمبر 18 میں ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، وہ والی جو آیت ہے نا وہ والا حیث ما. تو یہاں تک حیث ما کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. پھر کہتے ہیں اللام المفتوح و اللام المفتوح کسرا انما. تو پھر اب نیا کلمہ شروع ہو گیا ہے جو کہ ہے وَأَلَّمْ. اگلا کلمہ کون سا ہے؟ وَأَلَّمْ. کہتے ہیں اللام المفتوح، علم کی بات نہیں کر رہے، علم زبر کے ساتھ، اس کو بھی مقطوع ہی لکھیں. کہاں پر مقطوع لکھیں؟ بتایا ہی نہیں کہاں پر مقطوع لکھیں، کس صورت میں لکھیں، کس آیت میں لکھیں. تو اس کا مطلب ہوا جہاں بھی آئے علم اس کو مقطوع ہی لکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ قرآن پاک میں کافی جگہ آیا ہے، ہر جگہ یہ مقطوع ہوگا، ٹھیک ہے. اس کو علم لکھنا غلط ہے، یہ علم مقطوع ہی لکھا جائے گا. جیسے یہ سورہ بلد میں آیا ہے نا، علم یرہ احد،
أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. تو بس یہاں پر علم پہ جا کے جو ہے نا ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. اس سبق میں اب آپ نے یاد کیا کرنا ہے اور یاد کیا رکھنا ہے. آپ نے اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ ان مقامات پر جو ہے نا ہم نے اس کلمہ کو مقطوع لکھنا ہے اور باقی کلمات کو موصول لکھنا ہے. اب دیکھیں اللہ کے 10 کلمات ہیں نا، ٹھیک ہے. ملجا لا الہ الا تعبد یاسین ثانی ہود لا یشرک نہ تشرک یدخلن تعلو علی. یہ شعر آسان سے تو ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو لکھ لیں، تو یاد کر لیں، تو پھر کیا ہو جائے گا. ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے آپ ہیں، اتنی باتیں ہمیں یاد رہتی ہیں. اور کوئی بندہ ہمیں کہہ دے چلیں چھوڑے بھلا دیں بات کو نا، چلیں چھوڑے اس کو چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں نا بھائی ہمیں تو بات ہی نہیں بھولتی ہے، ہمیں تو کبھی بھی نہیں بات بھولتی ہے. تو اس لیے ہمیں ماشاءاللہ واقعی نہیں بات بھولتی. تو یہ باتیں بھی نہ بھلائیں، ٹھیک ہے. یہ بھی نہ آپ بھلائیں اور ان کو آپ یاد رکھیں. اور جو خصوصاً کچھ کلمات ہیں جو ہے ہی مقطوع، جیسے حیثما، جیسے علم، جیسے وہ تھا والمفتوح صل، ٹھیک ہے. وہ والا قاعدہ آپ بھی پڑھا ہے. تو یہ آپ اچھے سے یاد رکھیں. اور یہ تو یاد کرنے کی بات ہوگی. دوسری بات، یہ جو اشعار ہے نا، یہ آپ کو ترجمہ ان کا فڑ آنا چاہیے. آپ کو معلوم ہو کس کلمہ کی بات ہو رہی ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں پر جا کر ختم ہو رہی ہے، اور کتنے مقامات درمیان میں بیان ہو رہے ہیں جو مقطوع ہیں یا موصول ہیں. بس چلیں بھائی کہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ کل پورا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اچھا جی، ایک بچہ کہتے ہیں باجی آیتیں بھی بتا دے تو آسانی ہو جائے. مجھے بتائیں آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہاں آپ بھی تھوڑی محنت کر لیا کریں. اب آپ نے آیتیں بتا کے نا مجھے نکال کے مجھے بتانی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں آیتیں لکھ لوں اور اگلی بار جس کو پڑھاؤں اس کو آیتیں بھی لکھوا دوں. صحیح ہے. چلے بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.